औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। ख़ुरान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। खुदावंद करीम की बारगाह में आप तमाम लोगों के हक़ में दुआ करती हूँ कि खुदाया आप तमाम लोगों की बेहतरीन इबादतों का बेहतरीन अज्र आपको अता करे और परवरदिगार आलम हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल करते हुए हमसे राज़ी हो इंशाअल्लाह। बेहक़्क़े क़ुरआन मजीद और बेहक़्क़े अहले बैत अलैहिमुस्सलाम परवरदिगार आलम हमें आमाल सालेह अंजाम देने की तौफ़ीक़ इनायत करे। आज हम और आप सूरह बय्यना को कुछ हद तक समझने की कोशिश करेंगे। सूरह बय्यना जो कि मक्की सूरह कहलाता है और इसमें 8 आयात मौजूद है। इन तमाम आयात को अगर हम तकसीम करना चाहें, डिवाइड करना चाहें तो 2 हिस्सों में इन आयात को डिवाइड किया जा सकता है। सूरह का जो पहला पार्ट है उस पार्ट में ये बताया गया है कि मुशरिकीन और अहले किताब यानी जिनके पास किताब थी, या मिसाल के तौर पे यहूद और नसारा जो अहले किताब थे और जो मुशरिकीन थे, जो कुफ़ार थे, वो रिसालत से पहले रिसालत का इंतज़ार कर रहे थे। यानी वो बार बार वो कहते थे कि अगर कोई आएगा हमें अल्लाह की आयत को सुनाएगा, मुहक्कम दलील लेकर आएगा तो हम उसकी बात को कबूल कर लेंगे। लेकिन जब नबी आ गए और अल्लाह की तरफ से किताब भी उन्होंने लोगों के सामने बयान की और मौजज़ात भी दिखाए तो नबी का इनकार किया गया। ये पहले पार्ट में सूरह के बताया गया। दूसरा जो सूरह का पार्ट है, दूसरे हिस्से में ये बताया गया है कि किस तरह से अहले किताब ने और मुशरिकीन ने अल्लाह के नबी को झुटलाया और उनका इनकार किया जबकि उनका इंतज़ार था। लेकिन जब इन्होंने इनकार कर दिया और अल्लाह की किताब को और अल्लाह के नबी को नहीं माना तो फिर परवरदिगार ने इनको किन लोगों में शुमार किया है, यानी बेईमान लोगों में शुमार किया। और इसके मुकाबले में यानी इनके बिल्कुल अपोजिट में जो लोग आएंगे वो अहले ईमान होंगे और वो अहले ईमान जो ईमान ले आए किताब और नबी पर और उन्होंने आमाल सालेह अंजाम दिया तो फिर खुदावंद करीम ने उन्हें एक बेहतरीन अज्र दिया और उनको खैरुल बरिया शुमार किया। ये खैरुल बरिया क्या है वो हम सूरह के आखिर में समझने की कोशिश करेंगे। यानी ये 2 पार्ट इस सूरह में मौजूद है। सूरह की तिलावत की फ़जीलत जो बयान की गई है वो पहली जो है हदीस नबी करीम से है कि नबी ने फरमाया कि अगर तुमको ये मालूम हो जाए कि इस सूरह के अंदर कौन कौन सी बरकतें मौजूद हैं तो तुम अपने घर वालों को और अपने माल को, अपने दौलत को सब कुछ छोड़कर इस सूरह के पीछे दौड़ पड़ोगे और इस सूरह के पीछे तुम भागने लगोगे। उसके अलावा नबी करीम के पास एक इंसान आता है और उसने आने के बाद नबी से ये सवाल पूछा था कि या नबी अल्लाह अगर हम इस सूरह की तिलावत करते हैं तो क्या हमें क्या अजर दिया जाता है। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कोई भी मुनाफिक जिसके दिल में शक और शुबहा पाया जाता है वो इस सूरह की हरगिज़ तिलावत नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद फरमाते हैं कि खुदा की कसम अल्लाह के मुक़र्रब बंदे जिस दिन से आसमान पर पैदा किए गए हैं उस दिन से वो इस सूरह को पढ़ रहे हैं, चाहे वो आसमान में हो चाहे वो ज़मीन में हो। अल्लाह के मुक़र्रब बंदे जो फ़रिश्ते हैं वो इस सूरह को डे 1 से लेकर अब तक वो मुसलसल पढ़ रहे हैं और 1 सेकंड भी इस सूरह की तिलावत में वो सुस्ती
نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس سورے کو رات کے وقت پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو اس کے لیے معمور کرتا ہے، یعنی اپوائنٹ کرتا ہے کہ تم اب اس کی دین اور دنیا کی حفاظت کرو گے اور اس کے لیے مغفرت طلب کرو گے، یعنی پوری رات وہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے لیے مغفرت کرتا ہے۔ اور اگر کوئی اس سورے کو دن کے وقت پڑھ لیتا ہے، صبح کے وقت پڑھتا ہے، تو صبح کی سورج کی کرنیں دنیا کی جن جن چیزوں پہ پڑتی ہے ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر پروردگار عالم اس پڑھنے والے کو ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنا عظیم سورہ ہوگا کہ معبود حقیقی نے اس کے تلاوت کا اس قدر اجر رکھا ہے۔ ایک اور بات، اس سورے کو بہت سارے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس کا مشہور نام جو ہے اس سورے کا بینہ ہے۔ کچھ لوگ اس کو لم یکن بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے سورہ قیمہ بھی کہتے ہیں، یعنی 3 نام اس سورے کے بیان کیے گئے ہیں۔ اب ہم اس سورے کی آیات اور اس کا ترجمہ اور ایک مختصر سی تفسیر کی طرف نظر کریں گے۔ شروع میں ہم اور آپ پہلے 4 آیات پڑھ لیتے ہیں اور ان چاروں کو ایک ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ چاروں آیات کا نا ایک ساتھ آپس میں کنیکشن ہے، تو وہ کنیکٹڈ آیت ہے، لہٰذا ہم اس کو ایک ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفار کہتے تھے جب تک ان کے لیے واضح دلیل نہ آ جائے وہ اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، وہ خدا کی طرف سے آیا ہوا رسول ہو اور پاکیزہ صحیفوں کی وہ تلاوت کرے، یعنی جو آئے اللہ کی طرف سے وہ رسول بھی اور پاکیزہ کتاب اس کے پاس ہو جس کی وہ تلاوت کرے۔ فیہا کتب قیمہ، اور ان میں صحیح اور قابل قدر تحریریں موجود ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایسی تحریر، ایسی اس میں باتیں لکھی ہوئی ہوں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ باتیں ہوں۔ ان صحیفوں میں ہم تب اللہ کے رسول کو مانیں گے یا ہم تب توحید پر ایمان لے آئیں گے۔ آیت نمبر 4، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، لیکن اہل کتاب نے خدا کے دین میں اختلاف نہیں کیا مگر ان کے پاس واضح دلیل پہنچ جانے کے بعد۔ آیت 4 کیا کہہ رہی ہے کہ واضح دلیل انہوں نے مانگی، اور واضح دلیل مانگنے کے بعد جب واضح دلیل ان کے پاس آ گئی، واضح یعنی آشکار، روشن، کھلی ہوئی، بالکل کلیئر جس کو کہتے ہیں دلیل اللہ نے دی، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ اب اس کو آسانی سے ہم سمجھتے ہیں کہ مشرکین اور اہل کتاب دونوں یہ کہتے تھے۔ اہل کتاب کیونکہ پہلے سے جانتے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ ساری باتیں پڑھ رکھی تھی کہ ایک نبی آئے گا، اس کا نام یہ ہوگا، اس کے پاس قرآن جیسی کتاب ہوگی، لہٰذا وہ بھی ویٹ کر رہے تھے کہ ایسا کوئی آئے اور آ کر معجزہ دکھائے تو ہم اس کی باتوں کو مان لیں گے۔ اور اہل کتاب جب کافروں سے اور مشرکین سے یہ بات بتاتے تھے تو وہ بھی ویٹ کر رہے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تمہاری کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے تو اگر کوئی ایسا آتا ہے تو ہم اس کے معجزات کو دیکھ کر، ہم اس کی کتاب کے پڑھنے کے انداز کو دیکھ کر اسے مان لیں گے۔ پہلی آیت میں یہی کہا گیا کہ وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی آئے، اور جب تک وہ آ کر ہمیں ایک دم کلیئر کوئی دلیل نہیں دے دیتا ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے، یعنی تب تک ہم یہودی رہیں گے، تب تک ہم نصارہ رہیں گے، تب تک ہم عیسائی رہیں گے، یا تب تک ہم کافر رہیں گے۔ اگر وہ آ جاتا ہے اور آنے کے بعد وہ پاکیزہ کتاب کی تلاوت کرتا ہے، وہ رسول ہو اور پاکیزہ کتاب کی تلاوت کرے، تب ہم اسے مان لیں گے۔ صحف کسے کہتے ہیں؟ صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں صحیفہ کا معنی تو ہوتا ہے پیجز، یعنی پیج جو جس میں کتاب میں پیجز موجود ہو اسے صحیفہ کہتے ہیں۔
لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم نے کبھی بھی اپنی لائف میں کسی پیج کو دیکھ کر کچھ بھی تلاوت نہیں کی ہے، کوئی بھی پیج دیکھ کر انہوں نے نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کتاب انہوں نے دیکھ کر نہیں پڑھی ہے. لہٰذا اس آیت میں پیج کا معنی نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس میں لیا جائے گا اس پیجز میں موجود کنٹینٹ، یعنی جو کچھ اس میں تحریر ہے، جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پیج میں، اس کتاب میں، اس کا معنی لیا جائے گا کہ جب وہ بہترین معنی ہمارے تک پہنچے. اور مطہرہ یعنی جو بالکل پاک ہو، طیب و طاہر ہو، بالکل باطل سے بالکل پاک و پاکیزہ باتیں ہوں، جو جن میں شیطان کا کوئی وسوسہ نہ پایا جاتا ہو، جن باتوں کو آسانی سے ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہو، بالکل ویسی باتیں جب اگر ہوں گی تو ہم ان کو قبول کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی وہ بات کیا کرتے تھے بہرحال. اور اس کے بعد یہ کہا گیا، اور ان میں قیمہ جب لفظ آیا ہے، فیہا کتب قیمہ، اور ان میں قابل قدر بات جو ہے تحریر ہونی چاہیے، یعنی اچھی بات اس میں تحریر ہونی چاہیے، تبھی ہم مانیں گے، وگرنہ ہم نہیں مانیں گے. قیمہ کسے کہتے ہیں؟ قیمہ یعنی بالکل سیدھی بات اور مستحکم بات، یعنی بہت سٹرونگ جو باتیں ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں قیمہ، یعنی قائم رہنے والی، اور جس کو کوئی جھٹلا نہ سکے. آسانی سے یہ سمجھ لے پائیدار دین، یعنی بالکل مستحکم مضبوط دین کو کہتے ہیں قیمہ. دین القیمہ مستحکم دین کو کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ کہا گیا کتب قیمہ، یعنی ایسی باتیں لکھی ہو اس میں جس کو کوئی جھٹلا نہ سکے، جن کی بنیادوں کو کوئی ہلا نہ سکے، اس کو قیمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی ایسا آتا ہے اللہ کا رسول جو ہمیں پڑھ کر سنائے پاک و پاکیزہ باتیں، اور ایسی باتیں جو بالکل مستحکم ہو، مضبوط ہو، سٹرونگ ہو، اس کو کوئی جھوٹا ثابت نہ کر سکے، تو پھر ہم اس کا ویلکم کریں گے اور ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، ہم اس پر ایمان لے کر آئیں گے. یہ 3 آیات میں انہوں نے کہا. لیکن چوتھی آیت کیا کہتی ہے کہ جب پروردگار عالم نے ان کے پاس بھیج دیا، اہل کتاب کے پاس بھیج دیا، تو اہل کتاب نے کیا کیا؟ اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور جبکہ ان کے پاس واضح دلیل موجود تھی. دیکھیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلی آیت میں اللہ نے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یعنی اہل کتاب اور مشرک دونوں کی بات کی ہے کہ دونوں نے یہ کہا تھا کہ واضح دلیل ہو تو ہم مانیں گے. لیکن چوتھی آیت میں اللہ نے صرف اہل کتاب کا ذکر کیا ہے، مشرک اور کافر کا ذکر نہیں کیا ہے. کہ اہل کتاب کے پاس جب یہ باتیں پہنچیں، روشن دلیل جب ان کے پاس پہنچی، تو انہوں نے اس کو قبول کرنے کے بجائے اس کی مخالفت کی، اسے نہیں مانا، اور جبکہ ان کے پاس واضح دلیل پہنچ گئی تھی. کیا وجہ ہے کہ اللہ نے چوتھی آیت میں کفار اور مشرکین کا تذکرہ نہیں کیا؟ صرف اہل کتاب کی مذمت کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے نہیں مانا. دیکھیں اس لیے اس کا ریزن یہ ہے کہ اہل کتاب وہ لوگ تھے جن کو پہلے سے اللہ کے رسول کے بارے میں معلوم تھا، جن کو پہلے سے یہ بات پتہ تھی کہ ہاں کوئی نبی آئے گا، جن کو پہلے سے اپنی کتابوں میں یہ بتایا جا چکا تھا کہ ایک قرآن آنے والی ہے، اللہ کا ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا. وہ اور اللہ کے دوسرے نبی کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو وہ مان رہے تھے، حضرت عیسیٰ کو وہ مان رہے تھے، ان کی کتاب کو وہ مان رہے تھے. لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے سب کچھ پڑھ رکھا تھا، اس کے بعد بھی جب ان کے پاس دلیلیں آتی ہیں تو اسے کیا کرتے ہیں؟ وہ جھٹلا دیتے ہیں. کفار تو پہلے ہی جھٹلا رہے تھے، مشرکین تو پہلے ہی جھٹلا رہے تھے، ان کے جھٹلانے پر تو تعجب نہیں ہے. لیکن اہل کتاب نے جھٹلا دیا جن کو پہلے سے سب کچھ پتا تھا. لہٰذا اللہ چوتھی آیت میں زیادہ مذمت کر رہا ہے کس کی؟ اہل کتاب کی. حالانکہ کفار مذمت کے قابل ہیں،
وہ حقدار ہے، ان کی مذمت تو آلریڈی ہے، کچھ کہے بنا بھی ان کی مذمت ہے، لیکن اہل کتاب کی زیادہ مذمت کیوں ہے، زیادہ وہ مذمت کے حقدار کیوں ہیں، مذمت یعنی ذلت کے حقدار کیوں ہیں یا عذاب کے حقدار کیوں ہیں؟ کیونکہ سب کچھ انہیں پتہ تھا، اور اس کے باوجود جب ان کے پاس دلیلیں آتی ہیں، نبی آتے ہیں، قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، تو وہ ان باتوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اس لیے آیت نمبر 4 میں اسپیسیفک جو ہے وہ اہل کتاب مینشن کیے گئے ہیں کہ اہل کتاب نے جھٹلایا، اہل کتاب نے مخالفت کی، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر 5 اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 5 میں کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القیمہ۔ آیت نمبر 3 میں کتب قیمہ تھا، آیت نمبر 5 میں دین القیمہ ہے۔ کتب قیمہ یعنی مستحکم کتاب، اور دین القیمہ یعنی مستحکم، مضبوط، اسٹرانگ، مستقیم دین، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پہلے ہم دیکھیں آیت نمبر 5 کا۔ حالانکہ انہیں کوئی حکم اس کے سوا نہیں دیا گیا تھا کہ وہ کمال اخلاص کے ساتھ خدا کی عبادت کریں، شرک سے توحید کی طرف لوٹ آئیں، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں، یہی مستقیم اور صحیح دین ہے۔ آیت نمبر 4 میں انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ اہل کتاب نے اس کی مخالفت کی، جبکہ ان سے کیا کہا جا رہا تھا؟ آیت نمبر 5 میں اللہ کہہ رہا ہے جبکہ ان سے بہت زیادہ بڑی ڈیمانڈ نہیں کی گئی تھی، ان سے صرف اتنا کہا گیا تھا کہ تم خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے پلٹ کر توحید کی طرف آ جاؤ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور کیونکہ یہی 3 چیزیں صحیح دین ہے، یعنی 3 چیزوں کا اس میں بیان کیا گیا ہے، اللہ کی عبادت یعنی توحید، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، ان 3 چیزوں پر زور دیا گیا، اور اس آیت میں ان 3 چیزوں کو ہی کہا گیا مستحکم دین، یعنی کل دین ان 3 چیزوں میں چھپا ہوا ہے، اللہ کی اطاعت میں، توحید میں، نماز کے قائم کرنے میں اور زکوٰۃ کے ادا کرنے میں پورا دین چھپا ہوا ہے۔ تو ان 3 چیزوں کی تم کو دعوت دی گئی ہے، اور یہی 3 چیزیں دین القیمہ ہیں، مستحکم دین ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے حنفاء، حنفاء حنیف کی جمع ہے، حنفاء حنیف کہتے ہیں پلٹ آنے کو، لوٹ آنے کو، لہٰذا عرب والے جو لوگ حج پر جاتے ہیں نا ان کو بھی حنیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو شرک کی طرف سے توحید کی طرف پلٹ کر آتا ہے اسے بھی حنیف کہا جاتا ہے، لہٰذا اللہ نے اس میں کہا کہ حنفاء، تو وہ تم پلٹ کر آ جاؤ کس طرف؟ شرک کی طرف سے توحید کی طرف تم لوٹ کر واپس آ جاؤ، کیونکہ یہی اصل دین ہے، یہی مستحکم دین قرار پایا ہے۔ یہ یہاں پر ہم لوگوں کا فرسٹ پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے سورے کا، ہم نے کہا نا 2 پارٹ ہے سورے میں، تو پہلا پارٹ یہ کمپلیٹ ہوتا ہے کہ لوگوں نے مانگی، آیات مانگی، دلیلیں مانگی اور اللہ نے پیش کی، اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ دلیلوں کو جھٹلا دیا، اس کو اللہ کی روشن اور واضح دلیل بھی ان کے کام نہیں آ سکی، ٹھیک ہے۔ ہاں کچھ لوگ اس میں سے آئے تھے اللہ کی طرف، توحید کی طرف، ان کو الگ کر کے وہ اس میں شامل نہیں ہے جو دین قبول کر کے لے کر آ گئے، جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ پارٹ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب آیت سورے کا سیکنڈ پارٹ آیت نمبر 6 سے شروع ہوتا ہے، جس میں پروردگار عالم نے کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ نے اہل کتاب اور مشرک کفار دوزخ میں جائیں گے۔ اب یہاں پر اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف اہل کتاب جنہوں نے جھٹلایا وہ دوزخ میں جائیں گے، بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ اہل کتاب جنہوں نے جھٹلایا، پھر مشرک، اور پھر اس کے بعد کفار، یہ سب کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں جائیں گے، اور وہ ہمیشہ کے لیے
اسی میں رہیں گے، کیونکہ وہ بدترین مخلوق ہیں. شر البریہ یعنی وہ بدترین مخلوق ہے، سب سے بدتر. مخلوق میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ مخلوق یعنی اللہ نے جتنی بھی چیزیں کریٹ کی ہیں، اللہ کے کریشنز میں دیکھیں، جانور ہیں، پیڑ پودے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اور چلنے پھرنے والی جو ہے وہ جانور ہیں. مخلوقات اللہ کی بہت ساری ہیں. اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ میری تمام مخلوق میں بدترین مخلوق وہ ہے جو گمراہی کے راستے پہ چلی جائے، اور جو سیدھی راہ کو چھوڑ کر ٹیڑھی راہ پر یعنی ضلالت کی راہ پر اپنے قدم کو بڑھا لے. سب سے بڑا بدترین انسان وہی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جس کے پاس اللہ نے سننے والا کان دیا ہو، دیکھنے والی آنکھ دی ہو، سمجھنے والی عقل موجود ہو، محسوس کرنے والا دل موجود ہو، اور اس کے علاوہ اللہ ہدایت کے لیے نبی بھیجے، اللہ کا کلام نبی پڑھ کر سنائے، دلیلیں پیش کرے، معجزے دکھائے، پھر بھی اگر کوئی انسان انکار کر دے اور پھر بھی وہ توحید کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر جائے، تو اس سے بڑا اور بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور بدترین انسان کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اللہ نے کہا وہ بدترین انسان ہے جس کے پاس سارے راستے آسان کر دیے گئے ہوں، اور اس کے باوجود وہ ان راستوں کو اختیار نہ کرتا ہو، انہیں سمجھتا نہ ہو، اس پہ چلتا نہ ہو. میری نگاہ میں وہ سب سے زیادہ بدترین ہے. سارے سعادت کے دروازے خدا نے کھول دیے، لیکن اپنے کبر کی وجہ سے، اپنے غرور کی وجہ سے، اپنے ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے ضد کی وجہ سے تم اللہ کی مخالفت کرو گے تو تم سے زیادہ بدترین اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا. اور پھر آیت نمبر 7 میں فوراً اللہ اپنی اچھی مخلوق کے بارے میں بتاتا ہے اور بہترین مخلوق کا تذکرہ کرتا ہے. لیکن میری بہترین مخلوق کون ہے؟ خدا آیت نمبر 7 میں کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے، عمل صالح انجام دیا، وہ بہترین مخلوق ہے. بدترین کون ہے؟ جو سب کچھ موجود ہونے کے باوجود بھی گمراہی کے راستے پہ چلے جائیں. بہترین کون ہے؟ جو ایمان لے کر آئے مگر ایمان کے ساتھ عمل صالح انجام دے. دیکھیں پورا قرآن آپ پڑھ لیں، پورے قرآن میں اللہ نے عمل صالح عمل صالح عمل صالح کتنی مرتبہ، تقریباً میری نظر سے جو گزرا ہے 87 مرتبہ تو صرف عمل صالح کا لفظ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے. اور زیادہ تر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں خداوند کریم نے جہاں پر بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہیں ایمان کے فوراً بعد عمل صالح کا تذکرہ کیا ہے. اور اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری سعادت، تمہاری کامیابی، تمہارا جنت میں جانا صرف ایمان کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ ایمان کے ساتھ تمہارے لیے عمل صالح ضروری ہے. یہ عمل صالح کیا ہے انشاءاللہ ہم آخر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خداوند کریم نے ہر بار ایمان کے ساتھ عمل صالح کی یہ شرط، یہ کنڈیشن کیوں لگائی اور یہ عمل صالح کیا ہے. اب جو عمل صالح انجام دے وہ اللہ کا کون سا بندہ ہے؟ بہترین بندہ ہے، خدا کی بہترین مخلوق ہے، خیر البریہ خیر البریہ. اللہ خداوند کریم ہمیں اور آپ کو خیر البریہ میں قرار دے انشاءاللہ. اب اللہ نے خیر البریہ جو لوگ ہیں ان کا ریوارڈ، ان کا اجر بیان کیا ہے آیت نمبر 8 میں. وہ اجر ہم پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ خیر البریہ کون لوگ ہوں گے اور عمل صالح کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جزاؤہم عند ربہم،
जन्नात अदन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। उनकी जज़ा उनके लिए परवरदिगार के यहाँ बहिश्त जावेदानी के बागात हैं। खैरुल बरिया के लिए क्या है अज्र? सबसे पहले जन्नत के बहुत सारे बागात, जावेदानी यानी हमेशा बाकी रहने वाले, कभी ना ख़त्म होने वाले बागात उनकी जज़ा है, जिसके दरख्तों के नीचे, फिर वो बागात जो होंगे, उनके जो दरख्त होंगे, उनके नीचे क्या होंगे? नहरें जारी होंगी, तहतिहल अनहार, उनके नीचे नहरें जारी होंगी, और वो हमेशा हमेशा उसी में रहेंगे। खालिदीन फी अबदा, वो अबदा के लिए उसमें, अबद के लिए उसमें दाखिल कर दिए जाएंगे, हमेशा के लिए उसमें दाखिल कर दिए जाएंगे। खुदा भी उनसे राज़ी है और वो भी खुदा से राज़ी हैं। और ये मकाम बुलंद उस शख्स के लिए है जो अपने परवरदिगार आलम से डरे। लिमन खशिया रब्बा, ये अज्र उनके लिए है जो अपने रब से डरे। रब से डरे, इसका क्या मुराद है, इसका क्या माना है? अल्लाह डरने वाली कोई ज़ात है क्या? अल्लाह कोई ऐसी ज़ात है जिससे डरा जाए? नहीं, परवरदिगार आलम इश्क करने वाली ज़ात है, मोहब्बत करने वाली ज़ात है, ऐसी ज़ात है जिससे बंदा ना चाहते हुए भी इश्क करे, ना चाहते हुए भी प्यार करे, ऐसी ज़ात है अल्लाह की। फिर अल्लाह ने कहा कि डरे, डरे यानी अल्लाह से नहीं बल्कि अल्लाह की अदालत से। अदालत है इलाही से जो डरता है, परवरदिगार आलम के अदल से जिसके दिल में खौफ होता है, वही अपने कदम को अमल सालेह की तरफ बढ़ाता है और वही नेक इंसान शुमार किया जाता है। अब आखिर में हमने दो चीज़ें समझनी है। एक ये समझना है कि अमल सालेह किसे कहते हैं, दूसरा हमें ये समझना है कि खैरुल बरिया कौन से लोग हैं। क्या खैरुल बरिया के लिए रवायात में कोई बातें आई हैं, तो हम इन दो चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अमल सालेह किसे कहते हैं। हर नेक काम को अमल सालेह कहा जाता है। सबसे पहले हम ये समझ लें कि अमल सालेह हर वो नेक काम जो अल्लाह के लिए किया गया है वो अमल सालेह है। इसीलिए रवायात के जुमले हैं, अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब गालिबुन अला कुल्ल गालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अमल सालेह यानी नमाज पंजगाना। एक रवायत में अमल सालेह को अमीर अल-मोमिनीन ने क्या कहा? अमल सालेह यानी नमाज पंजगाना। शायद यही वजह है कि कहा जाता है कि ईमान वाले हो लेकिन अगर नमाज नहीं है तो तुम जन्नत में नहीं जा सकते, इसलिए कि सबसे पहला सवाल नमाज का किया जाएगा। बहरहाल दूसरी रवायत में कहा गया अमल सालेह यानी खुलूस नियत, यानी खालिस नियत अगर है तो उसे अमल सालेह कहा जाएगा। तीसरी रवायत में आया है कि अमल सालेह इल्म को कहा जाता है, खालिस नियत को कहा जाता है और सब्र को कहा जाता है। तीन चीज़ें अमल सालेह है, एक इल्म, दूसरा खालिस नियत और तीसरा सब्र। और चौथी रवायत में आया है अमल सालेह यानी अमानतदारी। अब अमानतदारी पर अगर बात करें तो 1 घंटे का लेक्चर सिर्फ अमानतदारी पे हो जाएगा। हर चीज़ में अमानतदारी, अल्लाह की दी हुई चीज़ों में अमानतदारी, इंसानों की दी हुई चीज़ों में अमानतदारी। हम अल्लाह के उतारे हुए अहकामात पर भी अभी अमानतदार नहीं है, हम नमाज़ों के अमानतदार नहीं हैं, हम रोज़ों के अमानतदार। अमानतदारी हम जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन हम ये कहलाएंगे कि हमने अमल सालेह अंजाम दिया है। ठीक है, इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो अमानतदारी पे बात करेंगे। अब हम खैरुल बरिया समझते हैं कि खैरुल बरिया किसे कहते हैं। हम ये तो समझ गए कि अमल सालेह किसे कहते हैं और ईमान के साथ अमल सालेह होगा तो ही हम जन्नत में जा सकते हैं। अब हम एक और माना आएगा अमल सालेह का। खैरुल बरिया को जब हम समझ जाएंगे तब हम समझेंगे कि अमल सालेह का एक और माना क्या है, 5वां माना। ठीक है, तो सबसे पहले हम खैरुल बरिया को
को समझते हैं। पहली हदीस आती है इब्न अब्बास से, और इब्न अब्बास कहते हैं कि जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलस्सॉलिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, जब ये आयत नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आयत से मुराद या अली तुम और तुम्हारे शिया हैं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं खैरुल बरिया यानी अमीर अल-मोमिनीन और उनके चाहने वाले। फिर उसके बाद फरमाया या अली, ये खैरुल बरिया रोज़ महशर इस आलम में, यानी तुम्हारे चाहने वाले रोज़ महशर इस आलम में रोज़ वारिद होंगे, महशर के मैदान में इस हालत में आएंगे कि खुदा उनसे राज़ी होगा और वो खुदा से राज़ी होंगे। सबसे बड़ी नेमत यही है कि खुदा राज़ी हो जाए। मगर जब तुम्हारा दुश्मन और तुमसे गुस्सा रखने वाला, दुश्मनी रखने वाला रोज़े महशर मैदान में आएगा महशर के, तो इस तरह से आएगा कि उसे ज़बरदस्ती घसीट के लाया जाएगा और उसे जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। यानी इस हदीस के मुताबिक अमीर अल-मोमिनीन और उनके सच्चे चाहने वाले, हकीकी चाहने वाले खैरुल बरिया हैं। और उसके अलावा दूसरी हदीस जो है वो पैगम्बर इस्लाम से है कि जिस वक्त इस आयत की नबी करीम ने तिलावत फरमाई तो तिलावत फरमाने के बाद नबी फरमाते हैं, ए अली, वो खैरुल बरिया जो इस आयत में तज़किरा किया गया है वो तुम और तुम्हारे शिया हो, और तुम्हारी और मेरी वादागाह, यानी तुम्हारा और मेरा जो वादा है कि हम अपने चाहने वालों से मिलेंगे वो कौसर है, यानी हम कौसर पर मिलेंगे। खैरुल बरिया जो होंगे वो तुम होंगे, मैं रहूँगा, और तुम्हारे चाहने वाले हौज़े कौसर पर वादागाह के टाइम पर मिलेंगे, यानी हौज़े कौसर का जो वादा किया गया वहाँ पर हमारी उनसे मुलाकात होगी। जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी फरमाते हैं कि हम बैठे हुए थे नबी करीम के पास और हमारी बातें हो रही थी नबी करीम से। उसी बज़्म में हमारी तरफ अमीर अल-मोमिनीन को हम लोगों ने आते हुए देखा। जब नबी की अमीर अल-मोमिनीन पर निगाह पड़ी कि मौला इस तरफ आ रहे हैं, तो उस मौके पर नबी करीम ने फरमाया, देखो तुम्हारी तरफ मेरा भाई आ रहा है। उसके बाद नबी करीम ने खाने काबा की तरफ रुख किया और खाने काबा की तरफ रुख करके उसकी तरफ देख कर फरमाया कि उस काबे के खुदा की कसम, यानी ये जो काबा है इस काबे के खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, कि ये शख्स यानी जो अमीर अल-मोमिनीन आ रहे हैं, ये अली और इसके शिया क़यामत के दिन कामयाब होंगे। अमीर अल-मोमिनीन और इनके शिया क़यामत के दिन कामयाब होंगे। और उसके बाद नबी ने फिर हमारी तरफ देखा और हमारी तरफ देखने के बाद नबी फरमाते हैं, खुदा की कसम, अब अमीर अल-मोमिनीन के बारे में फरमाते हैं, खुदा की कसम, ये तुम सब में से पहले खुदा पर ईमान लाया, जितने भी तुम यहाँ बैठे हो सबसे पहले अल्लाह के पर ईमान लाए, और उसने खुदा के हुक्म से तुम सब में से पहले क़याम किया, अल्लाह के हुक्म से सबसे पहले क़याम भी किया, यानी अल्लाह की राह में जंग की है। खुदा के अहद को तुमसे ज़्यादा वफ़ा करने वाला है, यानी अल्लाह के जितने भी हुक्म हैं या जितने भी वादे हैं सबसे ज़्यादा अल्लाह के वादे को ये वफ़ा करते हैं, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये फ़ैसला करने वाले हैं। बैतुल माल को जब ये डिवाइड करते हैं, तक़सीम करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अदालत के साथ तक़सीम करते हैं। अमीर अल-मोमिनीन के लिए कह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अदल को पसंद करने वाले हैं, अदालत को पसंद करने वाले हैं, और ये जो आ रहे हैं ये खैरुल बरिया हैं, यानी ये अल्लाह के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, खुदा के सबसे बेहतरीन बंदों में से, बेहतरीन मखलूक में से ये एक मखलूक हैं। फिर उसके बाद जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी ये मकाम पर कहते हैं कि ये आयत नाजिल हुई, और ये आयत जब नाजिल हुई तो उसके बाद जब नबी ने ये सारी बातें अर्ज़ की, और इन बातों को अर्ज़ करने के बाद नबी ने इस आयत की तिलावत भी की,
اور اس آیت کو نبی نے پڑھا بھی، اور اس کے بعد جب یہ انسیڈنٹ ہو گیا، نبی نے یہ سب کچھ ہمیں بتا دیا، اس کے بعد جب کبھی بھی ہم میں سے کوئی بھی امیر المؤمنین کو آتا ہوا دیکھتا تھا تو ہم لوگوں میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ علی آ رہے ہیں، بلکہ ہر ایک یہی کہتا تھا کہ دیکھو وہ آ رہا ہے جو نبی کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور اسی طرح کی روایات بہت ساری اہل تسنن کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ خیر البریہ جو ہیں وہ امیر المؤمنین ہیں اور ان کے شیعہ ہیں۔ مثال کے طور پر جلال الدین سیوطی نے در منصور میں بھی یہ جو اہل سنت کا ریفرنس دیا جا رہا ہے، انہوں نے بھی اس آیت کے نزول میں اس ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اولئک ہم خیر البریہ، تو نبی نے فرمایا علی کی طرف دیکھ کر کہ یا علی یہ خیر البریہ تو تم ہو اور تمہارے شیعہ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو اللہ جن سے راضی ہوگا اور یہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثوں میں، بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، جیسے سوائق المحرقہ ابن حجر کی ہے، اس میں بھی اس طرح کی روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ شبلنجی نے نور الابصار میں بھی اس طرح کی حدیث کو لکھا ہے، جس میں یہ باقاعدہ فرمایا گیا کہ در منصور میں بھی اس طرح کی روایت لکھی گئی کہ نبی کریم نے فرمایا علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہ کیا تم لوگوں نے نہیں سنا کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں اور جو عمل صالح انجام دیتے ہیں وہ اللہ کے بہترین مخلوق میں سے ہیں، اور وہ بات صرف علی اور علی کے چاہنے والوں کے لیے، علی اور علی کے شیعہ کے لیے ہے، اور یہ لوگ ان لوگوں کی ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ جب میں امتوں کے حساب کے لیے آؤں گا تو تمہیں غر المحجلین یعنی سفید پیشانی والے کہہ کر پکارا جائے گا، یعنی اس موقع پر امیر المؤمنین کو قائد الغر المحجلین، اور غر المحجلین مولا کے سارے چاہنے والوں کو کہا جائے گا۔ قائد یعنی لیڈر، رہنما، امیر المومنین کو قائد الغر المحجلین کہا جائے گا اس موقع پر جب محشر کا میدان ہوگا۔ تو یہ ساری احادیث جو ہے وہ اہل تسنن کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس آیت کے مطابق آلوسی نے بھی لکھی ہوئی ہے، اور ینابیع المودہ میں بھی یہ حدیثیں موجود ہیں جس میں یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ خیر البریہ سے مراد امیر المؤمنین اور امیر المؤمنین کے چاہنے والے، سچے چاہنے والے جو ریئل میں، حقیقت میں مولا کو فالو کرتے ہیں، مولا کی پیروی کرتے ہیں، مولا کی اطاعت کرتے ہیں، وہی خیر البریہ ہے۔ درست ہے۔ اب ان روایات کو پڑھنے کے بعد ہمیں اور آپ کو پانچواں معنی عمل صالح کا کیا ملتا ہے کہ عمل صالح در حقیقت امیر المؤمنین کے عشق کو کہا جاتا ہے، امیر المؤمنین کی محبت کو کہا جاتا ہے۔ اور کیوں امیر المؤمنین کی محبت کو عمل صالح کہا جائے گا؟ اس لیے کہ جس کے دل میں امیر المؤمنین کی محبت ہوگی، ان کا عشق ہوگا، وہ کبھی کسی برائی کی طرف نہیں جائے گا، اور وہ کبھی کسی نیکی سے اپنے منہ کو نہیں موڑے گا، وہ ہمیشہ کوشش کرے گا کہ نیک عمل، صالح عمل وہ انجام دیتا رہے۔ یاد رہے، اسی وجہ سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت وہ خزانہ ہے جو ہمیں برائیوں سے روکتی ہے، یہ محبت ہمیں برائیوں سے روکتی ہے، اور یہ محبت ہمیں نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ خدا کی قسم ہماری بہت ساری نیکیاں صرف عشق اہل بیت کی وجہ سے ہوتی ہے، محبت اہل بیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لہٰذا بہت سارے علماء یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عمل صالح، سب سے بہترین عمل صالح عشق اہل بیت ہے، محبت اہل بیت ہے، کیونکہ یہ محبت ہمیں نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اعمال صالح انجام دینے کی توفیق عطا کرے، اور اہل بیت سے محبت حقیقی کرتے ہوئے ان کی سچی پیروی اور سچی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت کرے، اور ہم سب کا شمار انشاءاللہ خیر البریہ میں کرے، اور ہمیں حوض کوثر میں
امیر المؤمنین کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پینا نصیب ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مابو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ چاند معصومین بارہ امام پنجتن پاک شہیدان کربلا، اسیران کربلا و یتیمان کربلا کی بارگاہ اقدس میں عطیہ کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین کی ارواح کو، اور خصوصاً جو لوگ ہمیں آن لائن سنتے ہیں ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو بخش دیں۔ خداوند کریم واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا مرحومین کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت کرنا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔